अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई आरिफ अत्तारी आप सबको इस्तकबाल करता हूँ हमारे अल मदीना क्वेश्चन आंसर चैनल पर। आप सब खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ तमन्ना जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अगर आप हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसी बात अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है हमारे इस चैनल को, तो प्लीज़ हो सके तो सपोर्ट कीजिए। चलिए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का ये बयान। कभी कभी मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, फिर खुशियां भी मिल जाती है, फिर राहतें भी मिल जाती है। लेकिन देखो, अल्लाह का वो पैगंबर, अल्लाह का वो नबी जिसको अल्लाह ने अपना खलील बनाया। खलील मतलब गहरा दोस्त, और अल्लाह जिसे गहरा दोस्त बनाता है, जिसे अल्लाह खलील बनाता है, खलील का मतलब ये होता है कि जो अपनी मर्जी ही न चलाए, अल्लाह की रजा में राजी रहे, अल्लाह की रजा में खुश रहे। आप देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ऐसे हालात बन गए, ऐसे मामलात बन गए, ऐसा माहौल बन गया कि नमरूद ने अपने दहशतगर्द कारिंदों के जरिए से ये ऐलान करवा दिया कि मेरा ख्वाब, और ख्वाब की ताबीर ये है कि एक बंदा पैदा होगा जो मेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो मेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा। उसने अपने ख्वाब की ताबीर अपने नजूमियों से पूछी। हैरत की बात यह है, खुद को खुदा कहने वाला इतना भी इल्म नहीं रखता था कि उसे अपने खुद के ख्वाब की ताबीर मालूम हो। उसने ख्वाब देखा नमरूद ने, और ताबीर पूछने के लिए नजूमियों को बुलाया, तो वो अल्लाह ने उसको भी बयान किया कि क्या वो भी खुदा हो सकता है जिसे खुद अपने ख्वाब की ताबीर ही न मालूम हो। अरे खुदा तो वो होता है जो ख्वाब दिखाता भी है, उसकी ताबीर भी जाहिर फरमाता है, उसके इल्म भी बंदों को अता करता है। लेकिन वो नमरूद अपने आप को खुदा कहता था और खुदा कहलवाता था। बेचारे लोग उसके हाथों मजबूर होकर, जिन्हें कोई चारा ही कार न था, वो लोग चाह कर भी न चाह कर भी उसको सजदे करते थे, और वो था इंसान। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके ख्वाब की ताबीर ने उसे बेचैन किया कि अल्लाह का एक पैगंबर पैदा होने वाला है, और अल्लाह का नबी पैदा होकर मेरी सल्तनत के टुकड़े कर देगा, खात्मा कर देगा, मेरी खुदाई के टुकड़े कर देगा। इससे पता चला कि नबी की पैदाइश ऐसे रवा रमी में नहीं हो जाती, नबी की पैदाइश ऐसे चलते फिरते नहीं हो जाती, बल्कि नबी वो होता है कि जब वो पैदा भी नहीं होता तो अल्लाह दुश्मनों के जरिए भी डंके बजवाता है और दोस्तों के जरिए भी डंके बजवाता है। अच्छा, जब नबी पैदा नहीं होता तो नबी की पैदाइश से पहले, नबी की पैदाइश से पहले दुश्मन भी डंके पीटते हैं, लेकिन पैदाइश के बाद दुश्मन डंके नहीं पीटते। पैदाइश के बाद तो जश्न दोस्तों ही मनाया करते हैं, इसलिए कि पैदाइश से पहले ख्वाब दिखा करके उनको ख्वाब से बेदार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, वो परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं हम नबी को पैदा होने नहीं देंगे। गोया के हर दुश्मने नबी को खतरा है कि नबी की विलादत ना होने पाए। तो जब पैदा नहीं हुए थे तो दुश्मनों का प्लान था नबी को पैदा होने नहीं देंगे, और जब नबी पैदा हो गए तो अब दुश्मनों को खतरा यह है कि विलादत मनाने नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन अल्लाह को पैदा करना मकसूद, उसने पैदा किया, और उसको जश्न मनाना मकसूद। तो ऐसे बंदे भी पैदा कर दिए कि जो अपना माल मनाल सब खर्च करते हैं नबी की मिलाद पर, और नबी की आमद के जश्न भी मनाते हैं। तो जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले हालात ऐसे पैदा हुए। नमरूद ने कहा नबी पैदा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उसने बहुत ज्यादा एहतमाम किया कि जो मर्द इस काबिल हैं कि उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो अपनी औरतों के करीब न जाएं, और जो बच्चे पैदा हों उन लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इसी से मिलता जुलता मामला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भी है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान जब उनके शिकम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए
تو چونکہ یہ بات حیا کی ہے لیکن اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو نظر آتا ہے کہ شکم میں بچہ ہے، لیکن جب نمرود کے دہشت گرد کارندے کتوں کی طرح گھومنے لگے گلیوں میں کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو دیکھنے پر ہی پتا چل جائے گا کہ بچہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ پیٹ بڑا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی نہیں بڑا. اللہ کا نبی گویا کہ عام انسانوں کی طرح دنیا میں نہیں آتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بھی آتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ نبی ماں کے پیٹ میں تشریف لا چکا ہے، ماں کے پیٹ میں نبی کی آمد ہو چکی ہے. اور جب ولادت ابراہیم کا وقت آیا تو آپ کی امی جان نے ان کے والد جناب طارق ابن ناخور کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے. تو جناب ابراہیم کی والدہ اور ان کے والد دونوں ایک جنگل کی طرف رخ کرتے ہیں اور ایک غار میں جاتے ہیں، اور اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. ماں کو خوف ہوا کہ اگر میری غیر حاضری محلے والوں کو پتا چل گئی کہ میں محلے میں نہیں ہوں تو وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آ جائیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسی غار میں رکھا، اور اتنے نورانی چہرے والے تھے ابراہیم اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان ان کو غار میں رکھتی ہے اور آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہے. لیکن جب غار سے نکلی ہے اپنے شوہر جناب طارق کے ساتھ تو پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہے، لیکن ایک جملہ کہتی ہے، اللہ میں نے اپنے بچے کو تیری امان میں دے دیا، اور یہ کہہ کر کے پلٹ کر جاتی ہے. اور جب 3 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی امی جان واپس لوٹی جنگل میں تو خیال یہ تھا کہیں میرے بچے کو درندے تو نہیں لے گئے، کہیں میرے بچے کو شیر اور چیتے تو نہیں لے گئے، کہیں میرے بچے کو بھیڑیا تو نہیں لے گیا. اس لیے کہ یہ وہ درندے ہیں جن کی بو انسان کی بو جن کے ناک میں آتی ہے اور یہ انسان کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں. لیکن جب 3 دن کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امی جان اس غار میں پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ شیر چیتے بھیڑیے درندے اس غار کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. لیکن جب چکر لگاتے دیکھا ماں کی ممتا تڑپ گئی. مجھے خوف جس بات کا تھا کہیں وہی واقعہ اور حادثہ نہ ہو گیا ہو. میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ درندوں کو بو آتی ہے انسان کی، وہ میرے بچے کو کھا نہ جائیں. لیکن جیسے ہی وہ ارد گرد چکر لگا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خوف اٹھا لیا. اور جب آپ غار میں گئی تو کیا دیکھا کہ وہ ابراہیم کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا پہرا دینے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ کا ننھا سا پیغمبر جو 3 دن کا ہے وہ اپنے انگوٹھے کو منہ میں ڈال کر کے چوس رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہے. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. آپ نے ماں کا دودھ نہیں مل سکا تو اپنا انگوٹھا چوسا اور اللہ نے اللہ کے نبی کو انگوٹھے سے دودھ پلایا، ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں نے چھپا چھپا کر کے 11 یا 13 سال تک اسی غار میں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں 11 یا 13 سال تک رہے، کیونکہ ننھا سا بچہ بستی میں لے جاؤں گی تو نمرود پوچھے گا کہ میرے اعلان کے بعد ہی یہ بچہ پیدا ہوا ہے، میرے بچے کو قتل نہ کرا دے. تو 11 یا 13 سال کی عمر آپ کی غار میں ہوئی. سوچو اللہ کے نبی نے کیسے امتحان کے ساتھ زندگی گزاری. غار میں رہے 11 یا 13 سال تک، زبان پر کبھی شکایت بھی نہیں ہوئی، کبھی شکوہ بھی نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 11 یا 13 سال کی عمر میں کہا امی مجھے شہر میں تو لے کر کے چلو، مجھے بستی میں تو لے کر کے چلو. ماں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر انہیں بستی میں لے گئی. جب بستی میں گئے تو لوگوں کو یوں لگا کہ یہ کتنا خوبصورت جوان ہے. آپ تھے 11 یا 13 سال کی عمر کے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ اس عمر میں بھی جوان لڑکے لگتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے. لوگ جمع ہو گئے، چچا جمع ہوا، کچھ لوگوں نے رشتہ دار جمع ہوئے. جب سب جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سادگی سے کہا لوگوں میں اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہوں، میرا رب کون ہے، بتاؤ میرا رب کون ہے. سب معلوم ہے
اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے سیکھ کر کے آتا ہے. نبی کو کسی کے پاس سیکھنے نہیں جانا پڑتا. نبی کو کسی کے پاس جو ہے شاگردی اختیار نہیں کرنی پڑتی اپنے جیسے انسان کے ساتھ. ارے جس نے دودھ انگوٹھے میں جاری کر دیا, اس اللہ نے کیا نہ سکھایا ہوگا اپنے ابراہیم کو. لیکن چونکہ اگر آپ آ کر ڈائریکٹ قوم کے سامنے جو ہے تقریر شروع کرتے تو قوم کہتی ہے وہی ہے جس کا خواب نمرود نے دیکھا تھا. تو آپ نے بات حکمت سے شروع کی. فرمایا لوگوں مجھے اپنے رب کی تلاش ہے, بتاؤ میرا رب کون ہے. تو قوم کو نے سوچا کہ یہ نیا جوان بستی میں آیا ہے, اس کے مائنڈ کو ہائیجیک کیا جائے. تو انہوں نے تارا دکھا کے کہا ابراہیم یہ تیرا رب ہے. تو آپ نے نا اچھا اسے میرا رب کہتے ہو, یہ میرا رب ہے. سوالیہ طور پہ کہا یہ میرا رب ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تیرا رب ہے. آپ نے اسے دیکھا. جب صبح ہوئی, صبح ہوتے ہوتے وہ تارا ڈوب گیا. آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے آسمان میں ڈوبنے والا بھی خدا نہیں ہوتا, دریا میں ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آسمان میں جو ہو اور وہ صبح ہوتے ہوتے ڈوب جائے تو آسمان میں ہو کر ڈوبنے والا خدا نہیں, تو دریا سمندر میں ناچ کر کے جسے ڈبا دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ اس کے پاس بھی کوئی جانے کی جگہ ہے, وہ بھی وہاں بھی منت مانگنے کی جگہ ہے, وہاں بھی اگربتیاں سجانے کی جگہ ہے. اور حیرت ہے مسلمان بھی جا رہے ہیں, اور جانے کے بعد مسلمان کیسے؟ ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا, جو ڈوبنے کو تلا دیتا ہے وہ میرا خدا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر ڈوبنے والے پاس جاتے ہو. مسلمان عورتیں اسکارف لگا کر سبحان اللہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اسے واٹس ایپ پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہاں اب یہاں بھی آ رہے ہیں برقع پوش. وہ برقع پوش مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا نظریہ نہیں بدل سکتا. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بے شک. ہاں ہم منتیں وہاں نہیں مانگتے جسے ڈبا دیا جاتا ہے, ہم منتیں وہاں مانتے ہیں کہ جو ترانے والے ہیں, لیکن ان ترانے والوں کو بھی ہم خدا نہیں کہتے, ولی اللہ کہتے ہیں. میرے غوث کی شان تمہیں نہیں معلوم؟ ہر ترانے والے کو بھی ہم خدا نہیں کہتے, کیونکہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس خدا نے ترانے کی طاقت دی. بات میں بہت دور نہ چلی جائے لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں. میرے غوث نے نہیں ترایا, میرے غوث نے نہیں ترایا. اچھا کشتیاں ترانا بھی کچھ آسان ہے, لیکن میرے غوث نے تو ایسی کشتی ترائی جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے, جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے. بس اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو دماغ آئے. ارے منتی مانگنا ہے تو میرے غوث کی مانگ جس نے 12 سال کی کشتی ڈوبائی. پھر بھی ہم اسے عبد القادر, انہیں عبد القادر کہتے ہیں, عبد القادر کہتے ہیں. اور جو عبد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور جو خدا ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا. میرے غوث کا نام بھی میرے اللہ جس کے عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے اسے کیا سمجھ میں آئے, تاکہ قدرت بھی دیکھ کر کے لوگ انہیں عبد القادر ہی کہے, اور پھر یہ اندازہ ہو جائے جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا. اس لیے مصیبتوں سے تنگ آ کر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اور اللہ نے تو اتنے آستانے ہمیں عطا فرمائے ہیں. روزانہ ایک دن بھی ایک آستانے پہ جائیں گے تو زندگی ختم ہوگی, آستانے ختم نہیں ہوں. جن کے آستانے نہیں ہیں, جن کے پاس آستانے نہیں ہیں وہ بھٹکتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنے آستانے کی زندگی ختم ہوگی, آستانے ختم نہیں ہوں گے. اس لیے یاد رکھیں, میرے غوث کی شان عرض کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ سنتے رہتے ہیں غوث پاک کی محفلوں میں. جنہوں نے نہیں سنا ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں. سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد دجلہ کے کنارے نکلے ہیں سیر کے لیے. دیکھا ایک بڑھیا ٹھلیا لے کر آتی ہے اور آنسو پوچھتی ہے. میرے غوث نے خادم سے کہا ذرا پوچھنا وہ بڑھیا روتی کیوں ہے. دیکھو بھائیو, رلانا تو سب کو آتا ہے
لیکن روتوں کے آنسو پوچھنا یہ اللہ والوں کی شان ہے. اس کا مذہب نہ پوچھا, اس کا مسلک نہ پوچھا, اس کا نسب نہ پوچھا, اس کا گھر محلہ نہ پوچھا. روتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو رلانا نہیں آتا, وہ روتوں کو ہنسانا جانتے ہیں. وہ رونے والوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرتے ہیں. وہ کیا لوگ تھے. اللہ اللہ فرمایا جا پوچھ. خادم گیا, کہا بڑھیا روتی کیوں ہے؟ کہ تجھے کسی نے ستایا نہیں, مارا نہیں, پیٹا نہیں. بڑھیا نے کہا جا تیرا کام کر, میرے غم سے تجھے کیا تعلق. آپ خود آئے, مائی تو روتی کیوں ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھا تو کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں پھر جن چہروں کی باتیں کاٹی نہیں جاتی, دشمن بھی وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں. میرے غوث کو اس نے کہا کہ میرے غم سے آپ کو تعلق کیا ہے؟ او پوچھنے والے اگر پوچھتا ہے تو سن لے, مجھے کسی نے مارا نہیں, ستایا نہیں, پیٹا نہیں, تکلیف نہیں پہنچائی. لیکن بات یہ ہے کہ دجلہ پہ جب آتی ہوں تو اکلوتا بیٹا یاد آتا ہے. جوانی میں بیوہ ہو گئی, بچے کی پرورش کی, جوان کیا. رات و دن ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گی. لے گئی, شادی کر کے لوٹی. بارات آ رہی تھی, دجلہ کے کنارے پہ لگی, چند لوگ اترے, پھر طوفان آیا, کشتی واپس پلٹی اور بیچ جا کر کے ماں کے سامنے بیٹے کی بارات ڈوب گئی. کمائی بارات ڈوب گئی. کتنے دن ہوئے؟ کہا 12 سال ہو گئے. کہا 12 سال ہو گئے, ٹھیک ہے انتظار کر, ابھی تیرے بیٹے کی کشتی تیرتی ہے. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, کون ہے آپ؟ کہا مائی مجھے کو عبد القادر کہتے ہیں. چونکہ وہ تھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی, وہ مسلمان نہیں تھی. رک ابھی انتظار کر. اکثر مورخین نے اسے عیسائی لکھا ہے, عیسائی تھی وہ. اس نے کہا آپ کشتی ترانے کی بات کرتے, 12 سال ہو گئے. کہا ہاں 12 سال ہو گئے, دیکھ ابھی میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ, تماشا دیکھ میرے اللہ کی قدرت کا. میرے غوث نے وہیں پر مصلی بچھایا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ہو سکے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ, سبحان اللہ ایسے الفاظ سے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے. ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.